बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूँ सरवत फलीम। नाज़रीन, तेहरान के अंदर शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रसूमात जारी हैं और दुनिया भर से वफूद इस वक्त ईरान भी पहुँचे हुए हैं। इस अहम मौके पर पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत भी सिफारती अहमियत को मज़ीद नुमाया कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान के बाद दौरा तुर्किया को भी ख़ित्ते में जारी सिफारती राब्तों की एक अहम कड़ी करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौजी क़यादत मुसलसल खून का बदला लेने के आज़म का इजहार कर रही है, जबकि वाशिंगटन से बिल्कुल एक मुख्तलिफ पैगाम सामने आ रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि ईरान मुआहिदे के लिए बेताब है और आखिरी रसूमात के एहतराम में एक हफ्ते की मोहलत दी गई है। ये मौक़िफ़ इस बात का इशारा देता है कि अब भी कशीदगी और सिफारतकारी एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी क़यादत की जानिब से इंतकामी बयानात सिर्फ दाखिली सियासी और अवामी जज्बात को बरकरार रखने के लिए हैं। यह वाकई खित्ता एक नई अस्करी कार्रवाई के दहाने पर खड़ा है। क्या आखिरी रसूमात के बाद तेहरान और वाशिंगटन दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएंगे या सख्त मौक़िफ़ ही आइंदा हिकमत अमली की बुनियाद बनेगा? तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये वो लम्हात हैं जिसमें मजहबी या कौमी इज्तिमा की अगर हम बात कर लें या मुकम्मल तौर पे जो ताकत है, मुज़ाहमत है और जो सिफारतकारी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं मुस्तक़बिल में इनका इम्तिहान भी है। ख़ित्ते की नई सफ़बंदियाँ, पाकिस्तान, तुर्किया, कतर का सिफारती किरदार और अमरीका के साथ मुमकिना मुज़ाकरात के सिमत जा रहे हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ जो बड़ी अहम खबर अभी से कुछ लम्हात पहले आई वो है कि बरतानवी अखबार द गार्जियन उसने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गैर मुल्की दौरों के दौरान मिलने वाले एजाज़ात पर कड़े सवालात उठाए हैं और ये दावा भी किया है कि सेशंस में उन्हें दिया गया एक नया एजाज़ उनकी आमद से महज 3 रोज़ पहले ही मुतारिफ कराया गया। अवार्ड के सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशंस जैसे जो अल्फाज हैं वो भी गलत लिखे गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसे मोदी सरकार के लिए अब तक की सबसे शर्मनाक खबर करार दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, शुरू हम ज़रा हमसाए मुल्क भारत से कर लेते हैं। पाकिस्तान तो इस वक्त एक बिल्कुल स्पॉटलाइट के अंदर है और हमें नज़र आ रहा है कि एक बड़ा भरपूर जामे मजबूत किरदार भी सिफारती लिहाज से अदा कर रहा है। ये जो नरेंद्र मोदी की ये जो हरकत हैं या जो चीज़ें द गार्जियन रिपोर्ट कर रहा है, ये खुद पूरे भारत के लिए और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी के लिए, अपनी पार्टी के लिए कितनी सुबकी का बायस बनेंगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो बड़ा भोंडा मजाका खेज अंदाज है उनका, और ये उसी तसलसल है पॉलिसी का जो उन्होंने इंटरनली अडॉप्ट की हुई है। वो ये है कि कम्युनल डिसहार्मनी को आप फ़रोग़ दें, वहाँ से अक़लियतों का नातका बंद करें और इलेक्शन के मतलूबा नताइज हासिल करें। और इसी पॉलिसी को जब आप मुंतबिक करते हैं इंटर स्टेट रिलेशंस पे, तो ये बहुत ख़तरनाक रुझान होता है। और बदकिस्मती से वो भारत में वो इस वक्त बड़ी सोच या बड़ा दिल या कुशादा ज़रफ़ी जो कि उतनी बड़ी एक जमहूरियत का खासा होना चाहिए, वो नहीं है। और इस वजह से उनके साउथ एशिया में भी हर मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। पाकिस्तान के साथ तो थे ही, बांग्लादेश के साथ अभी कशीदा है, नेपाल के साथ है, चाइना के साथ मुखासमत है। और मिडल ईस्ट में जो उन्होंने पत्ते खेले हैं बहुत गलत खेले हैं। एक दिन पहले वो इज़राइल पे हलाशीरी देने के लिए पहुंच गए थे, और जब ईरान पे हमला हुआ और उसके बाद एक जो शिप था ईरानियन वो भी सिंक हुआ, ऐसा लगता है कि वो कोलैबोरेशन थी भारतीयों की। तो ईरानी इस चीज़ को अब नहीं भूले हैं। तो कुजा वो वक्त के I2U2 मिडल ईस्ट क्वाड भारत का सो रसूख वो बढ़ रहा था, मगर अब वो ऑन द स्टेप बैक है और ऐसा लग रहा है कि वो आइसोलेट हो गए हैं। सो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इस किस्म के भोंडे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी मजीद जागनसाई होगी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अभी कुछ देर पहले मैं पढ़ रही थी जो सेशंस के वजारत ख़ारजा है उन्होंने एक वजाहत जारी की है। उन्होंने तस्लीम किया है कि ये सर्टिफिकेट ज़रूर है लेकिन ये एक वर्किंग ड्राफ्ट था और शायद गलतियों के साथ ही आ गया। आपको लगता है कि इतने बड़े सतह के ऊपर, इतने बड़े लेवल के ऊपर इस किस्म की गलतियाँ रूनुमा हो सकती हैं? फिर क्वेश्चन मार्क ये भी है कि जिस किस्म के अवार्ड्स मोदी के हिस्से में आए हैं, या तो वो अकेले ही उनको वसूल कर रहे हैं या उनके बाद कभी किसी को मिले ही नहीं हैं। मोदी एक एक्चुअल में पर्सनालिटी कल्ट वर्शिप का शिकार है और अपने इमेज को बर्निश करने के लिए इंटरनेशनली वो ये समझते हैं कि इस किस्म की जो
طفلانہ حرکات ہیں اس سے ان کا جو RSS بیس ہے وہ مضبوط ہوگا، اور وہ ایک 56 انچ چھاتی والا جو امیج ہے اس کو فروغ ملے گا. تو وہاں تک تو وہ RSS فرنج تک تو یہ بات چلتی ہے، مگر دنیا کو یہ متاثر نہیں کر سکتا. پوری دنیا اس کو بہت ایک مذاقہ خیز انداز سے دیکھتی ہے، ان کی تضحیق کر رہی ہے، اور یہ جہاں بھی جاتے ہیں کبھی ڈائسپورا کو متحرک کرتے ہیں، کبھی بزنس کمیونٹی کو ڈائسپورا کی، وہ چھوٹا موٹا یہ ایوارڈ کریٹ کر کے کوئی ایونٹ بنا دیتے ہیں جو ایک پرائم منسٹر کے شایان شان کسی طور پہ نہیں ہے، اور ایک بڑے ملک کی جو بہت بڑی ایک جمہوریت ہونے کے دعوے دار ہے. تو یہ بالکل طفلانہ حرکات ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اس پہ تو لیسر سیڈ دا بیٹر، یہ ان کو مزید آئسولیٹ کرتا جائے گا اس قسم کا رویہ، چاہے جائے کہ وہ واپس آئیں اور انٹرنیشنل لا اور مورالٹی کے رائٹ سائڈ پہ رہتے ہوئے کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کریں. درست، بالکل. اب آ جاتے ہیں بریگیڈیئر صاحب، ہم ایران امریکہ کانفلکٹ کے اوپر، گو کہ وہاں پہ ایک سیز فائر تو چل رہا ہے لیکن اس سیز فائر کے اندر بھی ہلکی پھلکی موسیقی جاری ہے. جمعے کا دن تھا بریگیڈیئر صاحب، ہمارے سامنے ایک مشترکہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا برطانوی وزیر اعظم اور جو فرانسیسی پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی عمان ہمارے ساتھ اس چیز کے اوپر ایگری کر گیا ہے کہ ہرمز کو جو محفوظ بنانے کا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سم ہو ان کا یہ کلیم ہے کہ ہم نے شروع بھی کر دیا ہے سرنگوں کو ختم کرنے کا. آپ کو لگتا ہے کہ عمان اس چیز کے لیے ایگری کر جائے گا؟ کیونکہ چند ہفتے پہلے یہ خبر ہمارے سامنے آئی تھی کہ ہرمز کو لے کے ایک ایگریمنٹ ہے جس میں پہنچ چکے ہیں، اور 2 دن پہلے باقر کالک باف نے بھی اس کی تصدیق کی کہ عمان اور ایران مل کے ایک ایگریمنٹ تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ہرمز کو ہم نے کس طرح سے لے کے آگے بڑھنا ہے. عمان کا نام لے کے جو برطانوی پرائم منسٹر ہوں یا پھر فرینچ پریزیڈنٹ ہوں، انہوں نے جو یہ بات کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی معاملہ اتنا سادہ ہے جتنا بیان کرنے کی کوشش ہوئی ہے؟ نہیں، معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایران پوری کوشش میں ہے کہ عمان کے ساتھ مل کے ایک کنٹرول کا نظام وضع کیا جائے، اور وہ اپنا جو لیوریج ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، ایز اے لیوریج اس کو استعمال کریں گے، کیونکہ وہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ انڈائریکٹلی یہ ہماری سیکورٹی کا ضامن ہے کنٹرول آبنائے ہرمز پہ. ویئرز آبنائے ہرمز حقیقتاً تو ایک انٹرنیشنل اسٹریٹس ہے جس پہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کوئی کسی قسم کا ٹیکس لیوی نہیں کیا جا سکتا. البتہ فیس لی جا سکتی ہے جو کہ بین الاقوامی مروجہ قوانین کے برابر ہے. آبنائے ملاقہ میں بھی جو لٹورل ممالک ہیں وہ فیس لیتے ہیں، وہ سروسز کی ہوتی ہے، مگر ٹول ٹیکس لینا، اس کو ایک خاص راہداری سے گزارنا، میرا خیال ہے یہ عمان اور ایران کے درمیان بات چیت تو ہوئی ہے مگر اس پہ کوئی لائے عمل طے نہیں ہو سکا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں وہ 12 ناٹیکل مائلز ہوتے ہیں، عمان کے بھی ہیں، ایران کے بھی ہیں. عمان اپنے جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں اس کے ساتھ جو مریکا سی کوریڈور ہے اس میں سے جو شپنگ گزار سکتا ہے، اور اگر وہ اس پہ دیگر ممالک کے ساتھ کچھ روابط میں ہے تو یہ قرینِ قیاس ہے، کیونکہ وہ چاہیں گے کہ ان کی سائڈ سے کم از کم یہ سی کامرس اور سی ٹریفک دوبارہ شروع ہو جائے. اور ایران جبکہ اس کے خلاف ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مل کے عمان کے ساتھ ایک پرماننٹ کنٹرول کا نظام وضع کرنا پڑے گا. مگر یہ آپ کو معلوم ہے کہ ان 4 کنٹینشس ایشوز میں سے ہے جس کے گروپس بنے ہوئے ہیں اس ایگریمنٹ میں جو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہو رہا ہے. تو 60 دنوں میں اس پہ طے ہونا ہے. ایک آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے، دوسرا وہ جوہری افسودگی کا ہے، سدرن لیبنان کا ہے، اور سینکشنز کا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں مشکل ہو جائے گا ایرانیوں کے لیے کہ وہ اپنا قابل قبول حل دنیا پہ مسلط کر سکیں. تو اس میں گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا ان کو. ٹھیک ہے، گیو اینڈ ٹیک کی تو بات ہے، لیکن جس قسم کے بیانات بریگیڈیئر صاحب ایران کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں ہرمز کو لے کے، اس میں ایسا محسوس نہیں ہم کر پا رہے کہ شاید گیو اینڈ ٹیک یہاں پر کرنے کے لیے ایران تیار ہوگا. کیونکہ میرے سامنے ابھی کاظم غریب آبادی صاحب ہیں جو کہ قانونی اور بین الاقوامی امور کے نائب وزیر خارجہ ہیں ایران کے. انہوں نے کہا کہ یہ جو فرانس یا برطانیہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے یا وہ کوئی ایسی کوشش کرتے ہیں تو اسے ہم عسکری طاقت کے طور پہ دیکھیں گے، اور اگر کسی نے بھی اس قسم کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے. تو انہوں نے یہ بھی ساتھ باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ بڑا ایک سنجیدہ نوعیت کا یہ انتباہ ہے جو ہم نے جاری کر دیا ہے، اب ذمہ داری ان پہ ہے جو ہرمز کے اندر آ کے عسکری طاقت کا مظاہرہ کریں گے. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ان رسومات کے ساتھ جو اس وقت ایران کے اندر جاری ہیں، فرانس اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے،
تو IRGC جو ہے وہ پھر ہر وہ ٹیکٹک استعمال کرے گی ان کو روکنے کا جس کا فی الحال ہمیں کوئی اندیشہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ان سٹیٹمنٹس کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ شاید معاملہ خراب ہو سکتا ہے ہرمز کو لے کے۔ جی ہاں بالکل، یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے، اس کی پاسبلٹی ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایسی لابیز متحرک ہیں، اسرائیل وین گارڈ میں ان کے جو چاہتا ہے کہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے، جبکہ پاکستان جیسے ممالک وہ کوشاں ہیں، شبانہ محنت ہو رہی ہے، اور ایز اے میڈیٹر ہماری جو فیلڈ مارشل اس پہ اور ان کی ٹیم بالکل متحرک ہیں، ایرانیوں کے ساتھ روابط میں ہیں، امریکیوں کے ساتھ، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیریل نہ ہو پروسیس۔ مگر پاسداران انقلاب کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اس قسم کا رویہ کہ جس میں آپ انٹرنیشنل لا کے متصادم ہو جائیں تو وہ دنیا کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایون کہ جو حلیف ممالک ہیں چین جیسے، وہ بھی یہ انٹرنیشنل اسٹریٹس ہے جو ہرمز ہے، تو اس کا انٹرنیشنل اسٹیٹس کا جو لیگل جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ وداؤٹ ٹول ہوتا ہے، اور لا یہ کہتا ہے کہ آپ شپنگ کو بغیر فیس کے گزرنے دیں گے۔ البتہ جس طرح میں نے بتایا کہ وہ سروسز کی فیس لے سکتے ہیں، پورٹ ہینڈلنگ کی، نیویگیشن ہیلپ دینا ہے یا دوسری، مگر اس کو کوئی قدغن نہیں لگا سکتے، اور یہ نہ کسی بھی اس وقت جو اسٹریٹ ہے اس پہ اس قسم کا نہیں ہے، سوائے جو ٹرکش اسٹریٹس ہے وہ مونٹریو کنونشن کے تحت 1923 کے بعد سے اس کا ایک اسپیسیفک ریجیم ہے جس میں ترکی کو کچھ دیا گیا کنسیشن، مگر وہ UN کے چارٹر کے نیچے ہے۔ یہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ سو پاسداران انقلاب نے اگر یہ سخت رویہ رکھا اور اس پہ جو ڈسرپٹرز ہیں پیس پروسیس کے وہ کامیاب ہو گئے تو یہ معاملات دوبارہ کشیدگی اور ایک نئی جنگ کی جانب جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت کچھ چہمگوئیاں بھی ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ شاید ایران کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اور IRGC ان کے درمیان وہ شاید کوارڈینیشن نہیں ہے معاملات کو حل کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے جو عمومی طور پہ عسکری اور سویلین لیڈرشپ کے درمیان ہوتا ہے۔ اب آپ نے جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب بات کی تھی کہ 3-4 اہم چیزیں ہیں جس کے اوپر ایران بھی ڈٹا ہوا ہے اور امریکہ بھی ان کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ سینکشنز کی حد تک ہم نے دیکھا کسی حد تک نرمی ہوئی، پھر ہم نے ہرمز کے معاملے پہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ بلاکٹ ختم ہو گیا، ہرمز اس وقت وہاں سے اوپن ہے، وہاں سے جہاز گزر رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ کارگوز وہاں سے گزر رہے ہیں۔ تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ایران کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے ایسٹس ہیں ان کو منجمد جو ایسٹس ہیں ان کو بحال کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے امریکہ نے کچھ قدغنیں باندھ رکھی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ جو ایسٹس آپ کے ہم بحال کریں گے اس کے ذریعے جو پرچیزنگ ہوگی وہ امریکن پروڈکٹس کی ہوگی، اور لیکن آج ایران نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے ایسٹس ہیں اور ہمارا ہی یہ انتخاب ہوگا، چوائس بھی ہماری ہوگی کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ڈیڈ لاک آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی ڈیڈ لاک بالکل اس وقت برقرار ہے، اور یہ جو امریکی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم وہ میرے خیال ہے وہ گندم کے بدلے کچھ خوراک کی ترسیل کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکی آپ لے لیں اور ہم آپ کے اثاثوں کو ریلیز کر دیں گے، تو یہ میرا خیال ہے اثاثے چونکہ ایران کے ہیں تو جس ملک کے اثاثے ہوں وہ ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ جہاں سے مرضی اس کی ترسیل کروا لیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کسی یورپین ممالک سے لیں، ایشین ممالک سے لیں، تو وہ ان کا حق ہے۔ تو اس معاملے پہ تو بات چیت ان کے درمیان ہو سکتی ہے، اور آئی تھنک یہ سیٹل ہو جائے گا یہ معاملہ۔ اس سے کہیں زیادہ مشکل یہ جو آبنائے ہرمز والا معاملہ ہے، یہ ہے اسٹیکنگ پوائنٹ ہے، اور اس پہ ایک IRGC اور آپ نے بات کی سول قیادت، ایران میں اس وقت انفیکٹ اس قسم کی سول قیادت نہیں موجود، جو کچھ بھی ہے وہ ایک مجلس خبرگان ہوتی ہے، پھر وہ سپریم لیڈر ہوتا ہے، اس کا ورڈ لا ہوتا ہے، نیچے پاسداران انقلاب ہیں، پریکٹیکلی آل لیورز حکومت کے ان کے ہاتھ میں ہیں، پالیسی میکرز بھی وہ ہیں۔ ہاں البتہ ان میں آپس میں ڈفرینسز ہیں، ماڈریٹ دھڑے ہیں، کچھ ہارڈ لائنرز ہیں، تو ان کے وہ انٹرنل مسائل ان کو ٹائیڈ اوور کرنا پڑے گا اس لیڈرشپ کو، اور وہ چونکہ ینگ لیڈرشپ ہے اس وقت، وہ ان کو نقصان بھی بہت ہوا ہے، غصہ بھی ہے، تو تدبر تو دور اندیشی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ڈپلومیٹک ساوی کا، اور آہستہ آہستہ اپنے اوپر سے یہ جتنی بھی لیئرز ہیں سینکشنز کی وہ ہٹوانا ہوگا۔ بٹ یہ صبر آزما کام ہے، اس میں جو ایک بڑی سرکمسپیکشن کی ضرورت ہے جو ان کو دکھانی پڑے گی۔ بصورت دیگر یہ معاملات ڈیریل ہو سکتے ہیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب، آج میرا خیال ہے کہ ایک ایسا سوال، اگر میں وہ نہ کروں تو بڑی زیادتی ہو جائے گی،
اس کی بنیاد یہ ہے کہ جس طرح سے حملے ایران کے اوپر ہوئے اور شہید آیت اللہ خامنائی کی جو اس وقت تجہیز و تکفین کی جو رسومات جاری ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، کیونکہ اس وقت پورا ارادہ ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر رجیم چینج کرنی ہے تو یا ایٹ لیسٹ موجودہ لیڈرشپ کو ختم کرنا ہوگا، پبلک کے اندر جو ہے وہ ہم نے انتشار پیدا کرنا ہوگا، شاید افراتفری بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو جو مقاصد گولے بارود سے حاصل نہیں کیے جا سکتے وہ پبلک کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے جتنے بڑا اجتماع دیکھ رہے ہیں، آئندہ کئی روز تک وہ جاری رہے گا، ممکن ہے اس میں اضافہ ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ کتنی سبکی اٹھائی ہے امریکہ نے بھی اور اس کو اس کا احساس بھی ہے، اور کتنا نقصان اسرائیل نے کروا دیا امریکہ کا؟ اسرائیل کو شاید اس کا معلوم پڑ جائے آج کے ان اجتماعات کو دیکھ کے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ قوم نے یکجہتی کے ساتھ کیا پیغام دیا ہے؟ دیکھیے، قوم نے تو کوہرنٹ رہنے کا پیغام دیا ہے، اور چونکہ وہاں پہ ایک بڑا کنٹرول نظام ہے، تمام جو کمیونیکیشنز ہیں وہ بھی کنٹرول ہوتی ہیں، پبلک کنڈکٹ بھی ہوتا ہے، اور یہ تو پبلک سمپتھی کا معاملہ ہے۔ کوئی بھی اس قسم کا جو کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو جو 30 ممالک کے وفود ہیں وہ بھی اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ دنیا اس وقت انٹرنیشنل لا اور جو موریلٹی ہے، گفت و شنید کے ذریعے بات چیت مسائل کو حل کرنے کی جانب اس کا ایٹیچیوڈ ہے، نہ کہ کسی پہ جنگ مسلط کر دی جائے۔ مگر اس پہ امریکہ اور اسرائیل اس کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ اسرائیل، اور اس کے لیے اس طرح کے اجتماعات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اگر چاہیں گے اس کو ڈیریل کر دیں گے، اس پروسیس کو دوبارہ جنگ نافذ کر دیں گے۔ ان کے مقاصد رجیم چینج کے ابھی تک حل نہیں ہوئے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ IRGC کو بھی اس وقت بڑی سرکمسپیکشن، سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا ہوگا ٹو لیو ٹو فائٹ another day۔ اپنے آپ کو مستحکم کریں، ڈپلومیسی کو سپیس دیں، دنیا کے ساتھ بہتر انگیج کریں، اپنے آپ کو ایک رسپانسبل انٹرنیشنل لا کے رائٹ سائڈ پہ رہنے والا ملک اس کو اس کے کریڈینشلز کے طور پہ پیش کریں۔ دنیا تب ان کے ساتھ ہوگی۔ بصورت دیگر اگر وہ اس قسم کا رویے کا مظاہرہ کریں گے جیسا کہ ملیٹنسی ہے اور آبنائے ہرمز کو بزور طاقت کنٹرول کرنا، تو وہ پھر دنیا کا جو رایامہ وہ بھی ان کے خلاف ہو جائے گی، اور سپیس مل جائے گی اسرائیل کو دوبارہ ایک نئی جنگ مسلط کرنے میں ایران پہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ دفاعی تجزیہ کا ریٹائرڈ راشد ولی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کے لیے شکریہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں دعووں اور زمینی حقائق کے درمیان فرق پہلے سے زیادہ نمایاں نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف حکومت معاشی استحکام، بہتر ہوتے اعشاریوں اور سیاسی استحکام کا دعویٰ کر رہی ہے، تو دوسری طرف عوام کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد اب بھی مہنگائی، بے روزگاری اور بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کا سامنا کر رہی ہے۔ ایسے حالات میں عام طور پر اپوزیشن کو سیاسی طور پہ مضبوط پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا، لیکن تحریک انصاف جو خود کو ملک کی سب سے بڑی عوامی سیاسی قوت قرار دیتی ہے، بارہا احتجاجی تحریکوں کے اعلانات کے باوجود اب تک کوئی ایسی فیصلہ کن عوامی تحریک برپا نہیں کر سکی جو حکومت کو سنجیدہ سیاسی دباؤ میں لا سکے۔ اس صورتحال نے کئی نئے سوالات کو جنم دیا ہے۔ کیا یہ صرف قانونی اور انتظامی رکاوٹوں کا نتیجہ ہے، یا پھر خود تحریک انصاف کی داخلی سیاست بھی اس کی رفتار کو متاثر کر رہی ہے؟ عمران خان کی جانب سے مسلسل ہدایات اور اعلانات سامنے آتے رہے، مگر ان کا عملی اثر محدود کیوں رہا؟ کیا پارٹی کی فیصلہ سازی اب پہلے جیسی منظم نہیں رہی، یا مختلف سطوحات پر اختیار کی تقسیم نے حکمت عملی کو کمزور کیا؟ اگر ایک ہی جماعت کے مختلف رہنماؤں کے بیانات اور ترجیحات الگ الگ دکھائی دیں تو اس کا اثر صرف قیادت پر نہیں بلکہ کارکنان کے اعتماد اور تحریک کے سمت پر بھی پڑتا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی سیاسی تحریک کی کامیابی صرف عوامی غصے سے نہیں بلکہ مضبوط تنظیم، واضح قیادت، مشترکہ حکمت عملی اور وسیع سیاسی اتحاد سے مشروط ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ معاشی مشکلات کے باوجود حکومت اپنی جگہ پر برقرار ہے، جس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ صرف معاشی بحران حکومت کی تبدیلی کے لیے کافی نہیں۔ ایسے میں اگر تحریک انصاف دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر
کوئی مشترکہ سیاسی لاہ عمل اختیار کرتی ہے تو کیا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے، یا پھر اختلافات اور عدم اعتماد ہی اپوزیشن کی سب سے بڑی کمزوری بنے رہیں گے؟ اسی تناظر میں آزاد کشمیر کے انتخابات کے ممکنہ بائیکاٹ جیسے فیصلے بھی اہمیت اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ایسے اقدامات ایک طرف احتجاجی سیاست کا حصہ سمجھے جاتے ہیں تو دوسری طرف انتخابی اور سیاسی تنہائی کا خطرہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ آج کا بنیادی سوال صرف یہ نہیں کہ حکومت کتنی مضبوط ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ کیا تحریک انصاف اپنی اندرونی صف بندی، فیصلہ سازی، تنظیمی ڈھانچے اور سیاسی حکمت عملی کو اس مقام تک لے جا سکے گی جہاں وہ عوامی بے چینی کو ایک مؤثر، منظم اور نتیجہ خیز سیاسی تحریک میں تبدیل کر سکے۔ یہی وہ پہلو ہے جو اس وقت پاکستان کی سیاست کے سمت اور آنے والے سیاسی منظرنامے کا تعین کرے گا، اور انہی تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے۔ میں ان کو خوش آمدید کہوں گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مروت صاحب، تھینک یو سو مچ۔ مروت صاحب، جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں یا جو حالات و واقعات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گورنمنٹ کے اوپر پریشر کی بھی باتیں آ رہی ہیں، حکومتی وزراء اس کی تردید بھی کر رہے ہیں، لیکن فی الحال ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت تحریک کا ماحول بن رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا الحاق ہے، تحریک تحفظ عین پاکستان، جن کے پاس یہ پوری ذمہ داری ہے، کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم یہ طے کریں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بہت دیر ہو جائے گی یہ طے کرتے ہوئے، یا آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا طوطی ایک وقت میں بولا کرتا تھا۔ یہ وہ پارٹی ہیں جو 9 مئی کے بعد ریاستی ظلم و جبر کے باوجود بھی فروری کے الیکشن میں وہ نتائج دے گئی کہ اس نے پاکستان اور پوری دنیا کو حیران کیا۔ اور پھر جو احتجاجی سیاست سڑکوں پہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی پاکستانیوں نے اور دنیا نے دیکھی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ لہذا پی ٹی آئی کو جب بیرونی جبر سے نہ توڑا جا سکا تو اس کے لیے راستہ اپنوں کے ذریعے نکالا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پر عملے اپنے لوگوں سے کروائے گئے، اور جس کا یہ خاطر خواہ نتیجہ نکلا کہ اب پارٹی جو ہے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ایک احتجاجی تحریک کے لیے پائیدار ماحول اویلیبل ہے، مہنگائی ہے، بہت ساری زیادتیاں پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کو اب اس قابل نہیں چھوڑا ہے۔ پی ٹی آئی نے خود، اور پی ٹی آئی میں ان لوگوں کے گماشتوں نے جو بیاف پہ پارٹی کے تمام فیصلے کر رہے ہیں، اور بیسیکلی اب پاکستان تحریک انصاف اس قابل رہی ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی احتجاج کر سکے، کیونکہ احتجاج کے لیے جو 2 چیزیں درکار ہیں، ایک ہے وفاداری اور دوسرا ہے حوصلہ۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اگر کسی کے پاس ہیں بھی تو معاملات پہ وہ لوگ چائے ہوئے ہیں جو یہ ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اب تنزل کا شکار ہے، پوری قوم کو نظر آ رہا ہے، نہ یہ ٹف ٹائم حکومت کو دے سکتی ہے، نہ کسی ادارے کو دے سکتی ہے، اپنی موت آپ مر رہی ہے۔ آپ نے گو کہ مروت صاحب کسی کا نام نہیں لیا، لیکن اگر میں جسارت کروں تو سہیل خان آفریدی صاحب کے اوپر کمپرومائز ہونے کے بڑے لیبل لگ رہے ہیں۔ میں اس کے اوپر بالکل کوئی تردید نہیں کر رہی، ایک سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ کیا آپ سہیل خان آفریدی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، میں تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ تو ان کی مجبوریاں ہیں، اور انہی مجبوریوں نے جو ہیں ان کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے کہ یہ وہی سہیل آفریدی صاحب ہیں جب آئے اور انہوں نے احتجاج کا نعرہ لگایا کہ میں احتجاج کا چیمپئن ہوں، اور امیدیں جلائیں، اور بڑا اچھا موقع بھی تھا ان کے ساتھ جو جوان ہیں کیبنٹ میں۔ ایک تاریخی موقع تھا کہ وہ اپنا نام تاریخ میں جمہوریت کی پاسداری کے لیے اپنے لیڈر کے ساتھ وفاداری کی ایک تاریخ رقم کر سکتے تھے۔ ایک بڑی پارٹی ان کی پشت پہ تھی، وزارت اعلیٰ کا منصب تھا، وسائل تھے، پاکستانیوں کی ہمدردیاں تھیں، لیکن یہ موقع انہوں نے گنوا دیا۔ اور یہ بات سہیل آفریدی صاحب کی میں نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ان کی کوئی وفاداریاں جو ہیں، لیکن وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے یا وزارت اعلیٰ بچانی تھی اور یا پھر انہوں نے جو ہے اپنا عہد پالنا تھا۔ تو بہرحال میرا خیال ہے وزارت اعلیٰ بچانا بھی جو ہے
اتنا ہی ضروری ہے جتنا خان کے لیے نکلنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو اس مقام پہ علیمہ خانم نے پہنچایا ہے. اچھا. یہ سب کی ادارہ اس کا ہے. اور یہ جو خان سے ملاقاتیں اب نہیں کرنے دے رہے ہیں, مجھے کبھی یقین ہے کہ خان نے علیمہ خانم کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے, اے پی کی حکومت کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے. ان کا علم ہے ان کو, اور یہ ادراک ہوتی, اب یہ کسی کو جانے نہیں دے رہے تاکہ وہ باتیں باہر نہ نکل کے نہ آئے. لیکن بہت سارے معاملات تھے جو سارٹ آؤٹ ہو سکتے تھے. کچھ مدبر لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ جو جیل کے ایام سے واپس آئی تھی تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ پارٹی کو بچا لیا جائے, کچھ راستوں کو بہتر کر لیا جائے, لیکن وہ سنبھل نہیں پائیں یا سنبھال نہیں پائیں, تو واپس جو پوری گیم ہے سیاست کی وہ علیمہ خان صاحبہ کے پاس آ گئی. اور اس وقت جب خان نہیں ہے تو پھر ان کی ہمشیرہ خان بن کے تمام فیصلے کر رہی ہیں, کس کو ان کرنا ہے, کس کو آؤٹ کرنا ہے, اس کے اوپر بھی بڑی گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیں, اب ایک وقت تھا لوگ سوچا کرتے تھے کہ بھائی پی ٹی آئی میں اگر نہیں رہیں گے تو ایک تانا ہوگا, اور لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ جی پی ٹی آئی واحد ظاہر ہے کہ جس کے اندر اور جس کی چھتر چھایا میں رہیں گے تو پولیٹیکلی سروائیو کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ باہر معاملات پی ٹی آئی کی کیا تھے ہی نہیں, مسئلہ کیا تھا, یہ لوگ اگر لڑ رہے تھے یا میں لڑ رہا تھا یا امین خان لڑ رہے تھے یا پی ٹی آئی کا ہر وہ لیڈر جس کو ان کے ایما پہ, علیمہ خانم کی ایما پہ سوشل میڈیا نے بے توقیر کیا ہے, مشکوک بنایا ہے, کمپرومائز ڈکلیئر کیا ہے, یہ سب لوگ اپنے کوئی گھر کے آگے روڈ بنوانے کے لیے تو احتجاج نہیں کر رہے تھے, وہ خان کے کاس کے لیے تو نکلنا چاہتے تھے. لوگوں نے جانے اس میں گنوائی, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی, ان کا معاش تباہ ہوا, لیکن جو ضد اور ہٹ درمیاں اور انائیں اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان کے پارٹی پر قبضہ کرنا, اچھا وہ قبضہ کر لو لیکن پہلے لیڈر کو تو باہر آنے دے. تو لہذا ان تمام چیزوں نے پارٹی کو اب اس مقام پہ پہنچا دیا ہے جہاں یہ پارٹی ان کو مبارک ہو, چومتے رہے اور چاٹتے رہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بھی پارٹی سے علیحدہ کر دیے جانے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ ان چیزوں پہ راضی نہیں تھے جن چیزوں پہ شاید سہیل خان آفریدی صاحب راضی ہو چکے ہیں. دیکھیے, علیمہ خانم اور بلشرا بی پی دونوں ناراض تھی ان سے, اور پی ٹی آئی میں جس کسی سے یہ دونوں ناراض ہوں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. کسا مختصر کیا میں اور سہیل آفریدی صاحب بڑی تگودو کر رہے ہیں کہ دونوں کو بیک وقت خوش رکھ سکے, تو وہ ممکن نہیں تھا. ویسے ہمیں تو یاد ہے سہیل خان آفریدی صاحب عشق عمران کا نعرہ لگا کر آئے تھے, لیکن اب ان پہ علیمہ خان صاحبہ خود بھی تنقید کر رہی ہیں. مروت صاحب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے جب واضح ہدایات موجود ہیں تو نہ جانے یہ کس حکمت کا شکار ہیں کہ تحریک چلانے کا حکم ہے مگر تحریک نہیں چلائی جا رہی. اچکزئی صاحب کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہے, تو اب تو علیمہ خان صاحبہ بھی سہیل آفریدی پہ, جنید اکبر صاحب پہ اور دیگر لوگوں پہ تنقید کر رہی ہیں. دیکھیں, علیمہ خانم عادت سے مجبور ہے, تنقید کرنا اس کی عادت ہے. وہ کس پہ اس نے تنقید نہیں کی, آپ مجھے یہ بتائیں نا. جنید اکبر کا قصور کیا ہے؟ اور بھائی جنید اکبر کو, سہیل آفریدی کو یا علی امین خان کو آپ نے اس جگہ چھوڑا ہے. آپ کی میڈیا لگی ہوئی ہے, یہ جو سوشل میڈیا ہے روزانہ ان کو غدار بناتے ہیں, تو ان کے پیچھے کس نے نکلنا ہے؟ آپ ہی کو تو وہ ہیرو بنا رہے ہیں کہ واحد بین ہیں جو خان کے ساتھ وفادار ہیں. تو لہذا نکلو نا جی, کمر کس لو, ہمت باندھو, اپنے بھائی کے لیے نکلو, پاکستانیوں کو نکالو. کوئی اب جو پروفائل آپ کا ہے, جو آپ نے اپنے لیے ایک مہر ثبت کی ہوئی ہے وفاداری کی اور مزاحمت کے ایک نشان کے طور پہ یا مزاحمت کے ایک علمبردار کے طور پہ, اب یہ کوئی اور کسی کے پاس یہ کریڈینشیل آپ نے چھوڑے؟ جب نہیں چھوڑے تو پھر خود کمر کس لو نا, یا پھر مہربانی کرو 2.5-3 سال میں آپ لوگوں نے برکت نکال دیا اس پارٹی کا, نہ خود کر سکتے ہو نہ دوسروں کو کرنے دے رہے ہو. میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی اگر خان کا فیصلہ آئے گا تو خان کا فیصلہ انہی لوگوں کے حوالے سے آئے گا کہ ان کی چھٹی. یہ آئندہ پارٹی کے, خان نے 12 اس کو کہا کہ پارٹی کے معاملات میں مت بولے, لیکن یہ کبھی بات آتی ہیں. ابھی یہ جو جنید اکبر کے حوالے سے بات کر رہی ہے, میڈیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جنید اکبر کو فون کر لو نا کہ تنظیم کا ابھی کہاں پہنچی ہے.
چل افریدی سے بات کر لو فون پہ. یہ پورے قوم میں ڈنڈورا پیٹنا ہے کہ جی ہمارا تو حال ہی یہی ہے. ہمارے ہاں تو بس وہی ہے کہ روزانہ اگر ہمارے ہاں ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دن میں کوئی تنازع نہ ہو, بددمادی اور بدکلامیا نہ ہو. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی معیشت اس وقت ایسے سوالات کے گھیرے میں ہے جن کا تعلق صرف معاشی اشاریوں سے نہیں بلکہ براہ راست عام شہری کی زندگی سے ہے. حکومت ایک طرف معاشی استحکام, کم ہوتی مہنگائی, بہتر ہوتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر اور عالمی مالیاتی اداروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے, لیکن دوسری طرف عوام آج بھی مہنگی بجلی, گیس, پیٹرول, بڑھتے ہوئے ٹیکسوں کے بوجھ تلے نظر آ رہی ہے. حالیہ ایران امریکہ جنگ کے دوران عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں غیر معمولی طور پر بڑھیں, لیکن جنگ بندی کے بعد وہ تقریباً دوبارہ اسی سطح پر آ چکی ہیں جہاں سے یہ بحران شروع ہوا تھا. اس کے باوجود پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں عوام کی توقعات کے مطابق کم نہیں ہو سکی. یہی وہ نقطہ ہے جس نے ایک نئی معاشی بحث کو جنم دیا کہ آخر عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے کا فائدہ پاکستانی صارف تک کیوں نہیں پہنچتا. اس بحث کا مرکز صرف عالمی تیل کی قیمت نہیں بلکہ پیٹرولیم لیوی, بجٹ خسارہ, IMF کے اہداف, حکومتی ریونیو, قرضوں کی ادائیگیاں اور وفاق کی مالیاتی ترجیحات بھی ہیں. پیٹرولیم لیوی جیسے ابتدا میں حکومتی آمدن اور توانائی کے شعبے کی مالی ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ بیان کیا گیا تھا, آج وفاق کے سب سے بڑے ریونیو ذرائع میں شمار ہوتی ہے, جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس رقم میں صوبوں کا آئینی حصہ شامل نہیں. آج ہم یہ جائزہ لیں گے کہ کیا موجودہ معاشی استحکام واقعی عوامی خوشحالی میں تبدیل ہو رہا ہے یا پھر معاشی بہتری ابھی صرف سرکاری اعداد و شمار تک محدود ہے. کیا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا حقیقی فائدہ پاکستانی عوام کو مل رہا ہے یا مالیاتی ضروریات اور حکومتی پالیسیاں اس ریلیف کو محدود کر رہی ہیں؟ اور سب سے اہم سوال, کیا پاکستان کی معیشت اب ایسے مقام پر پہنچ چکی جہاں عام آدمی بھی معاشی بہتری کو اپنی روزمرہ زندگی میں محسوس کر سکے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان ہیں, سابق وزیر خزانہ ہیں, معاشی امور کے ماہر ہیں ڈاکٹر حفیظ احمد پاشا صاحب. میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب, ہر دفعہ جب قیمتیں ریوائز ہونا ہوتی ہیں تو پوری قوم کی نظریں ہوتی ہیں کہ آج کتنا ریلیف ہمیں دیا جائے گا. اس وقت جو گورنمنٹ نے ریلیف پبلک کے لیے دیا ہے وہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے, شاید اس سے بھی کہیں کم ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا واقعی حکومت جو ہے وہ بدنیتی کا مظاہرہ کرتی ہے ریلیف میں, یا واقعی گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عوام کو اتنا ریلیف دے سکے جتنی ہم توقع لگاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ماشاءاللہ ایک مناسب انٹروڈکشن کیا ہے اور ایک بڑا اہم سوال آپ نے ریز کیا کہ کیا پاکستان میں پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں مناسب لیول پہ ہیں, اور پچھلے کچھ دنوں سے قیمتوں میں واضح طور پر کمی آئی. انٹرنیشنلی برینٹ کروڈ تو تقریباً اب اس کی قیمت جنگ سے پہلے سے بھی کم ہے. تو کیا پاکستان کو عوام کو پورا فائدہ مل رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شاید مشکل سے ایسا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پیٹرولیم لیوی لگائی گئی ہے وہ حد سے زیادہ اونچے لیول پر ہے. جب ہم نے سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم پروڈکٹس کو ہٹا کے پیٹرولیم لیوی لگایا تھا, اس وقت ریٹ جو تھا پیٹرولیم پروڈکٹس پر 18% تھا. آج وہی ریٹ 50 سے 60% ہے پیٹرولیم لیوی کا. تو یہ حد سے زیادہ ہے, اور اس کے نتیجے میں ہر چیز کی قیمت اونچے لیول پر ہے. اور ریلیف اگر ہمیں دینا ہے عوام کو تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قیمتیں کم کی جائیں, اور اشیاء کی قیمتیں ٹرانسپورٹ کاسٹ سے لنکڈ ہوتی ہیں, تو اس کو کم کرنا پیٹرولیم لیوی کو بہت ضروری تھا بجٹ میں, مگر ایسا نہیں ہو پایا ہے.
डॉक्टर साहब, ये भी एक शुबा, चूंकि मैं ये मोहतातों के अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ, बदनीयती का ये शुबा ये भी है क्योंकि लेवी का जब इत्तलाक पेट्रोलियम मसनूआत पे हुआ था तो पब्लिक को ये बताया गया था और गवर्नमेंट का वाहिद मकसद भी यही था कि जो गर्दिशी कर्ज है उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, जो आमदन हमारी कम रह जाती है वो खसारा पूरा करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो अल्टीमेटली वो रिलीफ जो है वो आवाम को ही मुयस्सर आना था, वो नहीं हो सका। गवर्नमेंट ने इसको अपने रेवेन्यू को जनरेट करने का एक और जरिया बना लिया। लेकिन इस दफा जो बजट पेश हुआ 2026-27 में, उसमें लेवी का हदफ इन्होंने बढ़ा दिया, 1727 अरब रुपया कर दिया गया। पिछले साल में 25-26 के अंदर जो इन्होंने हदफ रखा था वो 1468 अरब था, यानी इससे भी ज्यादा अर्न करके 96 अरब रुपए ज्यादा इस पे बनाए गए। इस मरतबा जो इजाफी रकम हासिल हुई थी, आपका नहीं ख्याल डॉक्टर साहब कि वो रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए थी, बल्कि इस मरतबा लेवी मजीद बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने और एक आम आदमी की जेब पे मजीद बोझ आ गया है, तो इसका नुकसान भी एक आम आदमी उठा रहा है, तो इसका रिलीफ कैसे मिलेगा पब्लिक को? ये तो हमें नजर आ रहा है कि हुकूमत बदनीयती का मुजाहरा कर रही है। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, मैं भी आपसे एग्री करूंगा कि इसमें कुछ हद तक बदनीयती है, और उसकी वजह ये कि आगाज में जब शिफ्ट किया गया और पेट्रोलियम लेवी को लाया गया तो इसको बड़े जिसे कहते हैं काबिल अंदाज में इसको नॉन टैक्स डिक्लेयर कर दिया गया। और अगर ये नॉन टैक्स है तो इसके नतीजे में पार्लियामेंट से इजाफे की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही एडहॉक और रॉन्ग सिस्टम है। हमें कोशिश ये करना चाहिए था कि पेट्रोलियम लेवी को हम टैक्स में डिक्लेयर करते हैं। IMF जो है अपने डेटा जो इस्तेमाल करता है पाकिस्तान पर, उसमें वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि पेट्रोलियम लेवी एक टैक्स है, मगर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बड़ी खूबसूरती से इसको नॉन टैक्स में कर दिया ताकि जितना रेट चाहे लगा लें, कोई पूछने वाला ना हो, नो अकाउंटेबिलिटी। तो ये सरासर गलत है। और दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा कि रेट तकरीबन 2.5 से 3 गुना है जो कि लेवल होना चाहिए था। और तीसरा जो प्रॉब्लम रहा है कि इसको हटाने का मकसद ये था कि प्रोविंसेस को डिविजिबल पूल में जो शेयर मिलता था पेट्रोलियम टैक्सेस से वो ख़त्म कर। तो ये सारी गलत बातें हैं और मुझे अफसोस कहना पड़ रहा है कि आप देखिए कि अभी भी हालांकि जंग के ख़त्म होने के बाद कीमतें गिरी हैं, मगर अफरात ज़र की रफ्तार पाकिस्तान में अभी भी 11% पर कायम है। तो कोई फायदा आवाम को नहीं हुआ है। ठीक है। अभी ये जो बजट गवर्नमेंट की तरफ से आया था, डॉक्टर साहब आपसे हमारी इससे पहले भी, आज के प्रोग्राम से पहले भी बड़ी ही तफसीली गुफ्तगू इसके ऊपर हुई थी। इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने जो बजट खसारा हम देखते भी हैं उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास, या आप ये देख लीजिए कि पेंशन्स के अंदर जो इजाफा किया, यकीनी तौर पे शायद मुस्तहिकीन तक वो पहुँचेगा भी, फिर जो दीगर अखराजात गवर्नमेंट के होते हैं, फिर जितना हमने कर्ज लिया उसके ऊपर जो हम सूद अदा कर रहे हैं, वो सारी सी बातें जब बजट पेश होता है तो गवर्नमेंट अपनी जेब से अदा नहीं करती, बल्कि उस तमाम अखराजात को पूरा करने के लिए अवाम के ऊपर किसी ना किसी सूरत जो है वो बोझ बढ़ाया जाता है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की अपनी जो मौशी पॉलिसियां हैं वो ही इतनी कमज़ोर हैं कि उसके पास निकलने का इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम पब्लिक के ऊपर प्रेशर डालें, पब्लिक की जेब के ऊपर बोझ ज़्यादा बढ़ा दें, जिसकी वजह से वो अपनी तमाम कमज़ोर मौशी पॉलिसियों के ऊपर एक बिल्कुल पर्दा रख सकें? दो बातें इस सिलसिले में बहुत अहम हैं। एक तो ये है कि आपने जिक्र किया खर्चों के बारे में। अब आपको तो शायद अंदाज़ा होगा कि जो करंट एक्सपेंडिचर है, आप डेट सर्विसिंग को भी निकाल लें, बावजूद उसमें बेतहाशा इजाफा होता रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 40 डिविजन्स, मिनिस्ट्रीज, 100 से अटैच डिपार्टमेंट्स, ऑटोनमस बॉडीज़, लॉस मेकिंग SOEs वगैरह वगैरह, एक ऐसा जिसे कहते हैं ना डेड वेट है पाकिस्तान पर। इसको कम करना बहुत ज़रूरी था। एक रेडिकल प्रोग्राम ऑफ कटिंग द फेडरल गवर्नमेंट डाउन आफ्टर द 18th अमेंडमेंट शुड हैव टेकन प्लेस बाय नाउ, मगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है और इजाफा होता जा रहा है। अब देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त पोजीशन ये हो रही है
کہ ہم خرچے برداشت کرتے ہیں کرنٹ لیول کے، اور جو ہمیں خرچہ کرنا چاہیے ڈیولپمنٹ پر اس کو پچھلے سال تو آدھا کر دیا تھا. تو یہ بہت ہی ود آل ڈیو ریسپیکٹس پرائرٹیز غلط ہیں، اور دو چیزیں کرنی تھیں. ایک تو خرچے کم کریں، ڈے ٹو ڈے خرچے جو ہیں، اور دوسرا جو ہے کہ ٹیکس کے نظام کو پھیلائیں، براڈ بیس کریں. اب اس وقت 3 شعبے ایسے بیچارے مار کھا کے رہ گئے ہیں. ایک تو آپ کا سیلری کلاس، دوسرا آپ کا صنعتی شعبہ، اور تیسرا آپ کا پراپرٹی، بڑے بڑے پراپرٹی اونرز پر ٹیکس نہ ہونے کے برابر. آپ نظام میں تبدیلی لائیں اور ٹیکس بیس میں لے جائیں. بڑے زمیندار، بڑے پراپرٹی اونر، بڑے دکاندار، یہ جو اشرافیہ ہیں ان کو ٹیکس بیس میں لائیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ان کے وقت کے لیے شکریہ. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.